आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। NA 122 के फैसले से क्या धांधली के मुर्दा तन में जान पड़ गई है और MQM के फैसले होंगे या नहीं होंगे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। डिसरिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूनल की तरफ ना मैं होऊंगा ना किसी और अदालत की तरफ। जब मैं डिटेल फैसले को पढ़ता हूं कि इंसाफ पे वो तासब जो है वो हावी हुआ। नादरा चेयरमैन को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ हैं मैं एक तरफ हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि ये शेर MQM के लिए पढ़ा जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि MQM का कहना है कि वो तन्हा है, उसको तन्हा किया जा रहा है। हक गोई की, गरीब आवाम की, पाकिस्तान के 58% लोगों के हुकूक की, मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ बोलने की, जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, लुटेरों और ब्यूरोक्रेट्स को ललकारने की सजा दी जा रही है। जबकि तहरीक इंसाफ को इस बात पर फख्र है कि इंतखाबी धांधली को किसी हद तक तस्लीम करने के बावजूद अगर किसी ने उसको बेनकाब करने की कोशिश की, तने तनहा तमाम तर मुश्किलात और मुखालफत के बावजूद धांधली साबित करने का बीड़ा उठाया, तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और कल NA 122 के फैसले के बाद तो तहरीक इंसाफ के जोश और जज्बे का अलग ही आलम है। कल से कप्तान इलेक्शन कमीशन के अरकान को कह रहे हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है, बेकायदगी साबित हो गई, बेज़ाब्तगी साबित हो गई, अब किस बात का इंतजार है, घर क्यों नहीं जाते, इस्तीफे क्यों नहीं देते। और आज तो इस मुतालबे में एक नया इस्तीफा यानी चेयरमैन नादरा के इस्तीफे का मुतालबा भी शामिल हो गया है। लेकिन अब क्या ये जरूरी है कि सबको शर्म आ जाए और हर काम शर्म दिलाने से हो जाए? हर बात के कुछ आईनी और कानूनी तरीके भी तो होते हैं। अब पता नहीं क्यों कप्तान इन तरीकों की तरफ जाने के बजाय शर्म करो, हया करो और इस्तीफे दो का शोर कर रहे हैं। वैसे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि कप्तान की किताब में इस्तीफे से कम किसी बात का समझौता नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। चूंकि परवेज रशीद साहब को अपनी ऐनक से फैसले में नून लीग से तासुब और तहरीक इंसाफ से मोहब्बत नजर आ रही है। अब पता नहीं उनको ये तासुब और मोहब्बत इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में नजर क्यों नहीं आया। हो सकता है उस वक्त उन्होंने कोई दूसरी ऐनक लगा रखी हो। क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया है। सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और MQM से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा मोहम्मद जुबैर साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आप लोग कहते हैं आप अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन आप उनके फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते, तो क्या ये एक ही बात है या ये दो अलग अलग बातें हैं? क्योंकि कहा जाता है ना, जब हम किसी चीज का एहतराम करते हैं तो फिर हम उसकी हर बात से इत्तेफाक करते हैं। तो ये कैसा एहतराम है जो कल के फैसले के हवाले से बयानात आ रहे हैं आपकी जानिब से? एक तो ये सारी चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट किया ये तहरीक इंसाफ ने किया पिछले 2 साल में। एहतराम का मतलब ये होता है कि आप उसके फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, जुडिशियल प्रोसेस को एक्सेप्ट, पूरे जुडिशियल प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो भी लीगली आपका राइट है, चाहे वो सिटीजन है आप आम पाकिस्तान के, चाहे वो इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर आपका कोई लीगल राइट है, उसको इस्तेमाल करने में आप ये नहीं कहते कि आप एहतराम नहीं करते। मिसाल के तौर पर उस्मान डार साहब जो हैं NA 110 में ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ फैसला आया PTI के जो हैं ख्वाजा आसिफ के साथ, जो वो 4 हलकों में से एक फेमस हल्का है, तो उसमें उस्मान डार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो वो उनका हक है। इसी तरह से अगर अयाज सादिक, आपकी बात से बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन देखिए परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि फैसला मुतासिबाना है, नाइंसाफी हुई है और जो फैसला देने वाले हैं वो खुद नुमाई का उन्हें शौक लगता है। सर, ये आप एहतराम कर रहे हैं या हम ये समझे कि आप सिर्फ अदलिया का एहतराम करते हैं, जजेस का नहीं? नहीं, हम जजेस का भी एहतराम करते हैं, हम वो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आप अगले सवाल पे मुझे मौका देंगी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कई ऐसी चीजें जो आपको भी नहीं समझ आएगी, शौकत यूसुफ साहब को भी नहीं समझ आएगी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरा हल्का NA
122 ہے, اس میں 2 پروونشل حلقے لگتے ہیں. جی بالکل. اگر ایک پروونشل حلقے کو اگر آپ نے کہا کہ دوبارہ ری پولنگ ہو اور نیشنل اسمبلی میں آپ ری پولنگ کریں اور دوسرے حلقے کو آپ چھوڑ دیں, یہ ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ دوسرے حلقوں کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا. اگر ایاز صادق اور عمران خان کے پورے حلقے میں انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا ری پولنگ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, تو پھر وہ جو نیچے جس میں پی ٹی آئی کے صاحب جیتے تھے وہ کیوں آپ نے چھوڑ دیا, اور پی ایم ایل این کے جو ایم این اے تھے, ایم پی اے تھے, ان کو آپ نے اڑا دیا. ہم یہ ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی, بالکل یہی آپ لوگوں کے تحفظات ہیں. میں ایک چیز صرف ایک چیز میں کہہ دوں, دیکھیں ہم احترام کیسے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پورا جو دس از اے ونڈیکیشن, بائی دا وے یہ ہمارے سٹینس کی ونڈیکیشن ہے کہ جو ہم یہ کہتے تھے کہ ٹریبیونل واحد طریقہ ہے اپنے الیکٹورل irregularities کو چیلنج کرنے کا. تو 39 کیسز میں ہم جیتے تھے, 39 کیسز میں پی ٹی آئی آ رہی تھی, 2 کیسز میں یہ جیتے, 39/2 ہے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے. ابھی جب آپ نے اپنی بات شروع کی آپ نے کہا کہ ویکنس ہے. سر میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں, دیکھیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلے میں کوئی ویکنس ہے, کوئی کمزوری ہے, آپ کو کوئی شک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو سر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کے ججز کو للکارنے کے بجائے آپ بالکل سپریم کورٹ میں جائیں جو آپ کا حق ہے, کیونکہ اس طرح کی جو طرز سیاست ہے آپ لوگ تو اس کی مخالفت کرتے رہے نا محمد زبیر صاحب, آپ نے اسمبلی میں بھی کی, اب سر آپ اسی طرز کو اپنا رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, کیوں؟ آپ میرے سے پوچھ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. آج جو پرویز رشید صاحب نے باتیں کی, ہم نے تو بڑا کلیئر کٹ, ہم نے کسی انسٹیٹیوشن کو چیلنج, دیکھیں فرق بہت صاف ہے کہ آج اگر آپ عمران خان کو دیکھیں کہ نادرا کے چیئرمین کو انہوں نے لڑکارا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو چیلنج کر دیا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. ہمارے اور ان میں بہت بنیادی فرق ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو گلہ شکوہ ہے اس کا جو لیگل پروسیس ہے اس کو اپنائیں آپ. سر بالکل. اور جس طرح سے ان کے اپنے پی ٹی آئی کے 6-7 ایم این اے ڈی سیٹ ہوئے, این اے 147 میں, این اے 163 میں, پرویز رشید صاحب کی باتیں سنیے آج آپ نے, وہ خود بھی انہوں نے وہی, تو ہم بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. ہم کیا فرق ہے ہمارا؟ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نادرا چیئرمین ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. نادرا چیئرمین آپ یہ نہیں کہہ رہے, لیکن آپ اور کچھ کہہ رہے ہیں. جو سائن کیا تھا نا پارس, جو ایم او یو سائن کیا تھا پی ٹی آئی نے پی ایم کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کو قائم کرنے میں, اس میں نادرا چیئرمین کو ایکسپٹ کیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ہماری مرضی سے ہے. بالکل ٹھیک, میں احترام کے حوالے سے سر بات کرنا چاہ رہی تھی. بالکل ٹھیک, جو آج باتیں کی چودھری نثار صاحب نے, جو آپ نے بات کیا چودھری نثار صاحب نے کی ہے, لیکن پرویز رشید صاحب نے جو آج باتیں کی نا فیصلے کے حوالے سے, میں اس پہ ذرا احترام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, سر آپ کیا چاہیں گے, ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ قانونی راستہ اختیار کریں یا پھر وہ انتخابی میدان میں آئیں؟ اور یہ سوال میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں, آج پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ پھر NA-19 والی تاریخ دہرائی جائے گی اور آپ لوگ ہارے, اس سے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک بڑے مارجن سے آپ کو شکست نہ دی جائے. تیار ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو یہ ہمیں تانے دیتے رہے کہ جی ٹریبیونل میں جائیں, ٹریبیونل گو کہ اس میں بڑا عرصہ لگا, 2 سال لگا, ہم چیختے چلاتے رہے, لیکن بالآخر جو فیصلہ آیا اس سے اب کیا تاثر لے رہی ہیں کہ ایک فیصلہ, یہ کہتے ہیں ایک فیصلہ ہمارے خلاف آیا نا, باقی سارے ہمارے خلاف آئے نا. جو ایک فیصلہ بھی ان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے جس طریقے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. پرویز رشید جو ہمیں سبق دلاتے رہے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن کے بارے آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمیں کوئی تحفظات ہیں, تو یہ کہہ رہے تھے, میرے خیال سے زبیر صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک طرف تحفظات, دوسری طرف آپ کہتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. آج وہی صورتحال ان کے سامنے آ گئی ہے. اور دیکھیں ہم نے تو ہم نے کسی جج کے خلاف بات بھی نہیں کی. پرویز رشید صاحب نے بھی کی, ابھی محمد زبیر صاحب نے بھی یہ بات کی. سر دیکھیں ایاز صادق صاحب کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا, پھر وہ محسن لطیف ان کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا. یہ 148 میں جو میاں اسلم آپ کے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں ان کا الیکشن ٹھیک. سر کیسے پھر ان کے تحفظات ٹھیک نہیں ہیں, پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے, تعصب ہوا ہے. اگر کوئی ایشو ہے تو بالکل میں تو آپ نے بھی کہا ان کو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ اس جج کو للکاریں, اس جج کے خلاف باتیں کریں. کیا یہ شان ہے گورنمنٹ کی؟ یعنی یہ تو ایک ایسا ہے کہ یہ اپنا وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور جو فیصلہ آنا تھا, دیکھیں نا جوڈیشل کمیشن پہ انہوں نے کتنے تبلیغیں بجائی اور پورے قوم کو گمراہ کیا. یعنی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹارگیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کو. جب ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہی سارا ملبہ جو ہے الیکشن کمیشن پہ آ گیا ہے, تو ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. وہ انتخابی میدان میں آگے آپ تیار ہیں؟ انتخابی میدان میں بالکل تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آئینہ نظر آ رہا ہے. یہ جو پرویز رشید کی جو لینگویج تھی نا,
ये इनको आईना नजर आ रहा है। सर तैयार आप हरिपुर में भी थे, वहाँ देखा ना क्या हुआ। अगर कल के फैसले ने आप लोगों का एतमाद बहाल किया है तो वो हरिपुर इंशाल्लाह ताला हमारा एतमाद बहाल हुआ है और हम और भी इससे ज्यादा ये हिम्मत देगा एक लीडर की। ठीक है, एक केस हारना या जीतना ये बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसकी हिम्मत, उसकी जो नर्व्स की जो होती है वो किस वक्त से हम जंग लड़ रहे हैं इसकी। आज मौका आ गया इंशाल्लाह स्टेटस को कि ये सारे मिलकर ये आपस में रो रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं। कोई कहता है नहीं असेंबलियों में आओ, कोई कहता है क्या करो, इनको अपनी पड़ी हुई है इंशाल्लाह ताला। और लेकिन ये आपकी इसी वजह तरह से रोते कुछ लोगों रहेंगे, की अहमियत भी बढ़ गई रोते है। रहेंगे हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ खड़े होंगे। आखिर में इंशाल्लाह आप देखेंगे स्टेटस को वालों की विकेटें गिरेंगी, सारी गिरेंगी। सलमान गनी साहब जरा एक मसला तो हल करें और इस पे अपना तज्जिया दें सर। आप देखें जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो भी आपके सामने है और जो कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आया वो भी सामने है। दोनों में बेजाब्तगियों का जिक्र है, लेकिन दोनों के जो फैसले हैं वो मुख्तलिफ हैं। क्यों? एक ने इलेक्शन को कलअदम करार दिया और एक ने कहा जाता है नजरिए जरूरत के तहत इलेक्शन बरकरार रखा। देखिए पारस से जिन दो पार्टीज की आप बात कर रही हैं, जिन दो पार्टीज के अंदर ये सारी महाजराई हो रही है, ये वही दोनों पार्टीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के लिए जद्दोजहद की थी। जस्टिस इफ्तिखार की बहाली और आज़ाद अदलिया के लिए ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अदारे मजबूत हों तो ये आज वाली कैफियत तारी ना हो। और अगर परवेज़ रशीद साहब ने फैसले को मुतस्बाना करार दिया है तो मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक साहब की आला ज़रफ़ी है कि अभी कुछ देर पहले मैं उन्हें एक टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मैं फैसले को तस्लीम करता हूँ लेकिन ये मेरा कानूनी हक है कि मैं आला अदालत से रजू करूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ाद फैसला देखे बात ये कि उन्होंने कहा मैं फैसला तस्लीम करता हूँ लेकिन मेरा कानूनी और आईनी हक है। मेरी अपनी उनसे बात हुई थी गुज़िश्ता रात और उन्होंने यही बात की थी। बहरहाल उन्होंने ये बात कही कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो एक कानूनी और आईनी हक है। ऐसी हक ये है कि वो अगर ये उन्होंने नाअहल करार दिया है तो फिर वो वापस चले जाएं। देखें हमारे यहाँ ये रवायत नहीं कायम हो रही कि जब आपको निकाला जाता है तो फिर आवाम से रजू करें। और मैं एक बात यकीन से कहता हूँ, मैं लाहौर में बैठा हूँ कि आज अगर अयाज सादिक साहब ये ऐलान करते हैं कि मैं वापस आवाम में जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक साहब दोबारा सरक्रू हो सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्या पाकिस्तान के सलमान गनी साहब क्या खौफ है उन्हें सर? मैंने तो पारस ये कह रहा हूँ कि ये रवायात कायम होनी चाहिए कि बात यह कि उन्हीं अदालतों को आप टारगेट करते हैं, उन्हीं अदालतों से आप फिर रजू कर लेते हैं। बात यह कि यही मैं समझता हूँ कि कॉलो फेल के तजाद में सियासी जमातों और अहले सियासत की कदरों कीमत खो ली है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही कि जो फैसला इनके हक में आता है वो तो ये उसे सराहते हैं, लेकिन जो फैसला खिलाफ आता है उसे ये टारगेट करते हैं। समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद बाख्तियार अदलिया मौजूद रहनी चाहिए और अगर अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम आगे बढ़ेगा। सर आप बतौर तज्जियाकार अयाज सादिक साहब को क्या मशवरा देंगे? अवाम में जाएं या फिर अपना कानूनी हक उस तरफ जाएं, कानूनी उनका जो हक है वो इख्तियार करें? पारस 11 मई 2011 के इंतखाबात से पहले मैं वो जर्नलिस्ट था जिसने एक बड़े चैनल पे बैठ के ये रिजल्ट दिए थे कि इमरान खान साहब लाहौर से इलेक्शन हारेंगे लेकिन नीचे वाली सीट से जीतेंगे। और उन्होंने उसके बाद मुझे हॉस्पिटल बुला के पूछा था कि तुम ये बात किस बुनियाद पे कह रहे थे, तो मैंने उन्हें समझा दी थी कि नीचे वाली सीट वो क्यों जीते। बात यह कि अवाम से रजू करने की रवायत कायम करनी चाहिए और हर बात पे इस्तीफा मांगने की रवायत ये कमजोरी की अलामत है। बिल्कुल ठीक। आसिफ हसनैन साहब वैसे तो आप लोग नाराज हैं क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कराची आए, ना मुलाकात की ना इयादत की सर, लेकिन कल इनकी एक बड़ी विकेट गिर गई है, वो भी इनके तख्ते लाहौर में। मैं जानना चाहूंगी आप क्या मशवरा देंगे इन्हें कि ये इन्हें अवाम में जाना चाहिए या फिर कोर्ट से रुजू करना चाहिए जैसे कि ये करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस ये जो 2013 का जो रिजल्ट आया इलेक्शन का तो पूरी कौम को याद है कि 2013 के रिजल्ट में पीटीआई ने खान साहब ने एक जहन बना लिया या उनका जहन बना दिया गया कि उन्होंने हुकूमत करनी है और प्राइम मिनिस्टर बनना है। आपने देखा कि उन्होंने पहले दिन से जो है वो एक एहतजाज की जो पॉलिटिक्स थी उसको रोडों पे लेकर आए और बार बार ये बातें करते रहे और आज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून का जो किरदार था, ये उम्मीद नजर आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून माजी के जो तल्ख तजुर्बात हैं उससे सीखते हुए कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के भी जो नालायक टीम थी, जो उनकी अनापरस्ती और रिजिड पना था, वो धरने से पहले भी था और धरने के बाद फिर दोबारा उसी जगह पर आज आकर खड़े हो गए।
جس کا آپ نے عملی ثبوت بھی کراچی میں دیکھا کہ جس وقت نواز شریف صاحب کراچی آئے تو حامد میر کے لیے تو اسلام آباد سے چل کر آئے تھے اور اپنے کلیگ کے لیے وہ اتنے خوفزدہ تھے ان اداروں سے شاید کہ وزیر اعظم ملے نہیں. آپ سے غصہ ہے ابھی بھی, غصہ آپ کا برقرار ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب کوششیں کر رہے ہیں, کچھ امکانات ہیں 72 گھنٹوں میں میٹنگ ہو جائے گی شاید آپ کی. نہیں پارس دیکھیں بات غصے کی نہیں ہے, میں صرف بات یہ نہیں کر رہا چلیں جی آپ ان سے نہیں ملے تھے, ہم جو مطالبات کر رہے تھے وہ کیا ان لاجیکل تھے, غیر قانونی تھے. ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہیں تو کوئی ایسا تو نیوٹرل پرسن ہو یا نیوٹرل ٹیم ہو جو ان زیادتیوں کو دیکھ تو سکے. ازالہ تو کرنا بات کی بات ہے, ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گی چیز کے لیے نہ صرف تیار ہیں, آپ نے جو میسج دیا کراچی میں. ایک سیکنڈ, میں جو آپ بات کریں نا آپ کے استعفوں پہ میں ذرا اس سے تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی, لیکن پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے ذرا اس کو ہم ختم کر لیں, چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کا جو نیا جوش اور ولولہ ہے نا سارا توپوں کا رخ ہے مسلم لیگ نون کی طرف, لیکن شاید وہ آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. شکایت انہیں دھاندلی کی کراچی میں بھی تھی بلکہ ہے, پھر کیا ہوگا؟ بھارت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ اب ایک سیٹلمنٹ کر چکی ہے اور پنجاب میں ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی, خواہ 122 کا فیصلہ آ جائے یا کوئی اور فیصلہ آ جائے. اور دوسری طرف وہ کراچی میں ایک اسپیس دینا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کو, تاکہ وہ کراچی میں پارت اسپیس دینا چاہ رہے تھے تاکہ پی ٹی آئی کو انگیج کر کے کراچی کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے اور پھر ان کو پنجاب سے دور رکھا جائے. اور یہی اسٹیبلشمنٹ بھی اب چاہ رہی ہے جس کا شاید یہ ذہن بن چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب سے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. یہ میری اپنی انالیسس ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ انہوں نے کراچی میں آپ کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کو لانے کی کوشش کی جو آپ بات کریں, اور ساری گیم آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی لگ رہی ہے, یہ پھر آپ کی رائے میں دیکھیں جو صورتحال آپریشن ضرب عزم سے پہلے تھی اس کو اگر دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کس جگہ کھڑی تھی, اور آپریشن ضرب عزم شروع کرنے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے تمام تر ان چیزوں کو فالو کیا ہے اور اپنی گورنمنٹ انڈائریکٹلی جن کے حوالے کر دیے, وہ خواہ وزارت خارجہ کے معاملات چلا رہے ہوں, وہ داخلے کے معاملات چلا رہے ہوں, وہ پاکستان کے اکنومی کے معاملات, وہ تو سارا نظر آ رہا ہے, انڈرسٹینڈ ہے. چلیں سر ٹھیک ہے, آپ کی باتوں پر ذرا میں محمد زبیر صاحب سے بالکل ٹھیک, محمد زبیر صاحب اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو سر ضرور اس کا جواب آپ دیں آصف حسنین صاحب کا. لیکن ساتھ ساتھ استعفوں کا ذکر بار بار ہو رہا ہے نا. عمران خان صاحب نے کل بھی الیکشن کمیشن کے اراکین کے استعفوں کی بات کی, اور کل تو الیکشن کمیشن اور نون لیگ کے نیکسس کی بھی وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ فکس کر کے میچ کھیلا گیا. تو ذرا حقیقت آپ بتائیں گے. اور ایک بات جس پر پاکستان تحریک انصاف بہت اعتراض کرتی ہے محمد زبیر صاحب, وہ کہتی ہے کہ جو بھی دھاندلی یا بے قاعدگی جس کا پتہ چلتا ہے نا اس کا حیرت کی بات نہیں ہے کہ فائدہ آپ ہی لوگوں کو ہوتا ہے. ایک تو دیکھیں, پہلی بات یہ پارس, میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو احترام کرنا چاہیے سب سے بڑی عدالت کا, جوڈیشل کمیشن جو کہ بنایا گیا تھا تحریک انصاف کی انسسٹنس پر اور ان کے دھرنے کے بعد کہ جی ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جو قانون میں پرووائیڈڈ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے سن تو لینا, میرا جواب تو سن لیں. تو جب ہم ادھر چلے گئے اور وہاں جا کے یہ جو ان کی کانسپریسی تھیوری تھی اور یہ ریگنگ ہوئی اور اس میں پی ایم ایل این ملوث ہے, میں دو چیزیں صرف اس میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ حفیظ پیرزادہ صاحب جو ان کے لائر ہیں ان کے ساتھ آخری دن 60-70 دنوں کے بعد چیف جسٹس نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے تو ایک بھی الزام نہیں لگایا پی ایم ایل این پر, ایک بھی. تو انہوں نے کہا ہمارا کیس پی ایم ایل این کے خلاف ہے ہی نہیں. دوسری چیز 250 پیج کی رپورٹ آئی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی, اس حرف پی ایم ایل این کے اوپر نہیں ہے, ایک انگلی نہیں ہے. ایاز صادق کے بھی کیس میں یہ نہیں ہے کہ ایاز صادق نے ریگنگ کی ہے, نہ ہی کسی کیس میں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلا ہمیں کیوں ایک پہلے انہوں نے وہ ٹارگٹ بنایا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا کہ on an overall basis the mandate of the people is truly reflected in the results of 2013, truly represented. اس سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ اس کے بعد عوام کی عدالت ہے. جتنے بائی الیکشن ابھی ان کے اپنے پروونس میں وہ کہتے تھے کہ پنجاب پولیس کے بغیر جیت کے دکھائے, ہری پور میں پھینٹی لگائی ہے ان کی 50,000 ووٹوں سے. پورا یہ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی بھیج دیا تھا وہاں, سب کچھ کیا تھا, اس کے باوجود ریزلٹ آپ کے سامنے. اس سے پہلے گجرانوالہ میں بائی الیکشن ہوا, اس سے پہلے 4 اور بائی الیکشن ہوئے, ہر ایک میں ہم جیتے.
کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اس میں ہم جیتے ہیں. اب یہ کسی کو اگر آپ ایک ریالٹی میں رہنا ہی نہیں چاہتے, آپ ہر چیز سے انکار کرنا چاہتے ہیں, لاہور کا کنٹونمنٹ بورڈ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پنڈی کا کنٹونمنٹ بورڈ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سیالکوٹ کا کنٹونمنٹ بورڈ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ یہ ہار رہے ہیں, جوڈیشل فورم میں یہ ہارتے ہیں. او بھائی میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہمیں بالکل شوکت یوسف زئی نے کہا تھا کہ اس کو ہمیں ایک اور, جس طرح بہت سے فیصلے ان کے خلاف آئے, 39 فیصلے الیکشن ٹریبیونل کے ان کے خلاف آئے ہیں, 2 فیصلے ان کے حق میں آئے اور ہم احترام کرتے ہیں اور ہم وہی لیگل پروسیس استعمال کر رہے ہیں جو عثمان ڈار کی میں نے ایگزامپل دیا جو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, شوکت یوسف زئی صاحب جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ضرور کہیں سر, آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات, یہ بار بار الیکشن کمیشن کے اراکین کو شرم دلانا کہ شرم ہو تو استعفے دے دو, سر کیا یہ زبان اور یہ لہجہ یہ ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایک فورم ہے, آرٹیکل 209 کے تحت آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جا سکتے ہیں. سر یہ سلطان رائے کی طرح بھڑکے کیا مارتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میرے خیال سے پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس وقت تمام پارٹیز اکٹھی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. اگر آپ اس میں چلے جائیں, پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں, ساری اکٹھی ہیں اور یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی اصلاحات ہو, کوئی اس طرح الیکشن پروسیس جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے, یہ چیزیں ختم ہو. یہ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو کا نظام برقرار ہے 2018 نیکسٹ الیکشن تک. 18 میں ہوں گے نا 2000 جب بھی ہو, لیکن یہ نیکسٹ الیکشن تک اس سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سٹیٹس کو برقرار رہا تو الیکشن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, دوبارہ انہی کو فائدے پہنچے گا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمیں تانے نہ دیں, یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے نہ پھریں, پھر ان کی وکٹیں گرتی ہیں کہ نہیں گرتی ہیں. سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے تو 4 حلقے گئے تھے نا, اور 4 حلقوں میں سے 2 حلقے کھل گئے نا. سعد رفیق کا حلقہ کھل گیا, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میری بات سنیں نا جی, اپنی بات کریں نا. آپ نے اسٹے آرڈر نہیں لیے ہوئے, ویسے کلیئر بھی کرتے جاتے ہیں. نہیں آپ بتا دینا آپ کے 6 مہینے کیوں ہیں اسٹے آرڈر کے پیچھے. میں آپ کے بارے میں نہیں بولا, میں آپ کو بڑے اس سے سنتا رہا. دیکھیں بیضابطگی کی جو بات ہے نا, آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں الیکشن ٹریبیونل نے بھی کہا ہے نا کہ بیضابطگی ہوئی اور ری الیکشن ہو جائے, تو جوڈیشل کمیشن نے بھی تو کہا ہے کہ بیضابطگی ہوئی. بھائی آپ بتائیں نا, جوڈیشل کمیشن نے آپ کو کلیئر چٹ نہیں کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بیضابطگیاں ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا نہیں کیا ہے. ان کے لیے حرام کیوں؟ کیا چیز؟ یہی جو بات اسٹے آرڈر کہہ رہے ہیں نا, آپ کے اپنے کچھ 6 لوگ جو ہیں مینیج وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے ہیں, تو آپ کے لیے چیزیں حرام. کون سے ہمارے کون سے چیز مجھے بتا دیں. عثمان ڈار صاحب کی بات ہے. ایک سیکنڈ, نہیں عثمان ڈار صاحب, ہم ان کو منع تو نہیں کر رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ میں نہ جائے. آپ یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ تو ٹریبیونل میں جو ٹریبیونل میں جو کچھ کیس چل رہا تھا 2 سال, یہ کیوں لنگران ہوا؟ اس لیے کہ وہ اسٹے آرڈر لیتے رہے, اس پہ آپ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. زبیر صاحب آپ جتنے بھی کان ادھر سے پکڑے, آپ کی کشتی ڈواڈول ہونے لگی ہے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ چیزیں, اگر یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے اس طرح کی, تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جعلی مینڈیٹ لے کر اپنا جو قوت بنا لی ہے پارلیمنٹ کے اندر, لیکن یہ نہیں, میں اس کے بعد دینا چاہتا ہوں جو میرے بھائی نے بات کی, آصف صاحب نے. میں آتے ہیں اس میں آئیں گے, کریں گے بات اس میں. سلمان غنی صاحب ذرا آپ بتا دیں کان کو ہم کہاں سے پکڑیں, کیونکہ سر لگ رہا ہے کہ پھر یہ جو دھرنوں کی دھاندلی کی سیاست ہے نا, یہ ایشو جو ہے وہ اس وقت ہماری سیاست کا مرکز بن گیا ہے. تو کیا آپ احتجاجی سیاست کی طرف حالات جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پارس سے جس ایشو پہ ساری محاذرائی ہو رہی ہے, یہ قوم کے ایشوز نہیں ہیں. دیکھیں قوم کے ایشوز تو ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, روٹی روزگار ہے, گورننس ہے, بددیانتی ہے, لوٹ مار ہے, رشوت ہے. یہ ہے قوم کے ایشوز. تو میں سمجھتا ہوں میرے بھائی شوکت یوسف سے یہ بھی بات کر رہے تھے سٹیٹس کو کی, میرا خیال یہ بات تو اب یہ چھوڑ دیں, چونکہ اس کو پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کی طرف دیکھا تھا جب مینار پاکستان میں انہوں نے سٹیٹس کو کی سیاست کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن میں پنجاب کی سطح تک ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنے سٹیٹس کو کے حامی لوگ ہیں وہ انہوں نے ایک ایک کر کے گلے لگانا شروع کر دیے. لیکن پارس میں ایک بات کہنے چلا ہوں, لیکن اس پہ آپ میرے سے ضمنی سوال نہیں کریں گی کہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی باری تھی, پھر پی ٹی آئی کی باری آئی, پھر کیو ایم کی باری آئی, اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی باری شروع ہو گئی ہے. اور آخری بات میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, ان سب کو پتہ ہے. ٹھیک, یقیناً ہمیں تو فخر ہے, ہم نے ایشو بنایا ہے. دیکھیں بریک لینی ہے, مجھے جلدی بات مکمل کر لیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایشو کی بات کی کہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے, یہ سسٹم کا ایشو ہے. آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ 100 چہرے بدل لیں, پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے گی. سسٹم کو ٹھیک کریں, لیکن جو آپ کا ویژن ہے, آپ کا نظریہ ہے, اس سے تو نہ ہٹیں. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, دوسرے نہیں یہ بات کر رہے. سر آپ کس پر ہیں, آپ کے اپنے لوگ یہ بات کریں, جسٹس وجی کی باتیں نہیں سنتے آپ. ایک بات سنیں,
ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے, آپ مجھے بتائیں عمران خان کس جگہ پہ انہوں نے اپنا ویژن چینج کیا, مجھے کوئی بتائے انہوں نے کون سی بات سے بیک آؤٹ کیا ہے کہ جی یہ بات اب میں نہیں کروں گا. ہم بھی بتائیں گے, آج بھی اس چیز پہ قائم ہیں. پارس میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں سر جلدی, میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں. جی پارس سے شوکت صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جب انہوں نے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ کیا تھا, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ 3 دن بعد وہ ہمارے آفس آئے دنیا چینل پہ اور انہوں نے آ کے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ یہ لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب پاکستان کے نوجوانوں نے, پاکستان کی عوام نے, اور میں بتاتا چلوں کہ واقعتاً ایک چارج کراؤڈ تھا مینار پاکستان پہ, وہ لوگ سیاسی لوگ نہیں تھے, وہ گھروں کی خواتین تھی, بچوں کو لے کے آئی تھی. ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور عملاً کچھ اور کہتے ہیں. آج میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ اسٹیٹس کو پارٹی کو توڑنے کی بات نہیں ہے. سر آپ اصولوں کی بہت بات کرتے ہیں, آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کے کے اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں, آپ میرٹ پہ سیاست کر رہے ہیں. اتنے ایشوز آگے ہیں کے پی کے حوالے سے بھی, لیکن میرا وہ ٹاپک نہیں ہے, اس پر بھی ہم ایک پورا پروگرام رکھیں گے اور بات کریں گے. بالکل بریک لے لیں. آپ پنجاب کی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کو موازنہ کریں. سر بالکل آپ لوگوں کی پرفارمنس کا بھی موازنہ ہونا چاہیے. ہماری اور یہ جو 3 بار 5 بار حکومت میں آ رہے ہیں, ہماری پرفارمنس بالکل آپ کریں. بریک لیتے ہیں. اور آصف حسنین صاحب پھر آپ کا جو ایشو ہے نا, ذرا ہم جانیں گے کہ یہ آپ کے جو استعفے ہیں یہ کہاں کس مراحل میں, ان کی کیا پوزیشن ہے. بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. آصف حسنین صاحب اب ذرا آتے ہیں ایم کیو ایم کے ایشو پہ. سر آپ لوگوں کا استعفے کا مرحلہ جو ہے وہ کہاں پر ہے, کیا پوزیشن ہے؟ چونکہ رابطہ کمیٹی کہتی ہے آپ لوگوں کے استعفے ہو گئے ہیں, حکومت نے مولانا صاحب کی ثالثی کی قدر نہیں کی. پھر کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ 2 دن انہوں نے مشاورت کے لیے مانگ لیے ہیں. تو کہاں پر ہیں معاملات؟ پارس یہ جو بھی ریزگنیشن کا معاملہ تھا ہمارا بالکل واضح تھا. ہم نے ریزائن دیے, سب کے سامنے دیے, اور اس کے بعد خود گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کر رہے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ایم کیو ایم کو لانا چاہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا موقف تھا, ہمارا نہیں تھا. اچھا 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں ہم نے پھر رات میں الطاف بھائی نے مشاورت کی رابطہ کمیٹی سے تمام لوگوں سے, اور ہم نے اسی وقت پھر کہا کہ ہمیں مستفی سمجھا جائے, اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مستفی سمجھا جائے. آصف حسنین صاحب گین جو ہے گورنمنٹ کی کوڈ میں نا, سر میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں اس ریزگنیشن کو. یہ اب حکومت اور ایم کیو ایم دونوں میں سے کیا خیال ہے, کون یہ چاہ رہا ہے کہ یہ استعفے واپس لیے جائیں؟ کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ استعفے واپس لے لیں اور آپ لے لیں گے, یا پھر اب آپ نے یہ ٹھان لیے کہ جب تک آپ کے جو شکایات ہیں وہ دور نہیں ہوں گی, آپ کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے, آپ نہیں آئیں گے قومی اسمبلی میں. میں کسی تاثر کی بات نہیں کر رہا, میں اس ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایم کیو ایم نے اڈاپٹ کی ہے, اور ہم نے واضح کہا ہے اور حکومت کو بتا دیا ہے. اب جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ حکومت کی جانب سے, ہم نے تو فضل الرحمان صاحب کو بھی پرسوں کہہ دیا کہ ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کے تمام ثالثی کو, مگر کیونکہ گورنمنٹ اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس میں ان کی نیت جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ اگر وہ ثالثی کریں گے تو آپ اپنی پوزیشن کو خراب کریں گے. اس لیے کہ ماضی کا بھی جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے مسلم لیگ نون کا, نواز شریف صاحب کا, وہ انہی چیزوں پہ رہا ہے کہ انہوں نے. جی سر ذرا آصف حسین صاحب ایک بات بتائیں گے تاکہ پھر ہم اس پہ مزید بات کر سکیں. سر آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, شکایت کیا ہے؟ الطاف حسین صاحب کی سپیچ ہے, مانیٹرنگ جو کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے, قربانی کی کھالیں ہیں, بلدیاتی انتخابات ہیں, یا پھر آپ کے یہی مسائل ہیں آپ کے, یا کچھ اور ہیں؟ ہمارا مسئلہ کراچی کے لوگوں اور کراچی کے شہریوں, خواہ وہ ایم کیو ایم کا ووٹر ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو وہی رسپیکٹ اور حیثیت ملنی چاہیے جو پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو ہے. اگر آپ پی پی اے کا قانون صرف اور صرف ایم کیو ایم اور کراچی کے لوگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ نے بنوایا تھا, پارلیمنٹ سے منظور کرایا تھا, تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ ان ساری چیزوں پر سر یہ دہشت گردوں کے لیے تھا, جو باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ دوسروں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جی نکال لیں, آپ ریکارڈ نکال لیں. 96% سب کا سب پی پی اے کا قانون, 90 دن کی ڈیٹینشن, یہ سب کا سب ہے امپلیمنٹ ہو رہا ہے کراچی کے لوگوں پر جن کو پکڑا جا رہا ہے.
تو وہ دہشت گرد جو ٹرائبل ایریا سے پکڑے جا رہے تھے، وہ جو سر جب قانون پاس ہو رہا تھا اس وقت مخالفت کر دیتے نا، جب قانون پاس ہو رہا تھا ہم نے بھرپور مخالفت کی، لیکن جب ہمیں یقین دہانی کرائی کہ جی یہ دہشت گردوں کے لیے، ہم نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں ماضی کی طرح 72 مچھلیوں کا نام لے کر آپ نے ہمارے خلاف آپریشن کیا تھا، آج بھی یہی کریں گے اور وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ سر اب آپ ہی کی بات ہے محمد زبیر صاحب، سر میں ایک سیکنڈ صرف دے دیں، حکومت کا موقف آئے گا نا تو آپ زیادہ اچھی بات کر سکیں گے۔ محمد زبیر صاحب، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ کیوں ملاقات نہیں کر پا رہے؟ کیوں ٹائم آپ لوگ نہیں دے رہے ایم کیو ایم کے وفد کو؟ کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی شکایات ہیں یا کوئی کہیں سے پریشر ہے آپ لوگوں پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں نیت ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ کہیں سے پریشر ہے، نہ کوئی ایسی شکایت ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ میں تھا نہیں پچھلے ہفتے پاکستان میں، سو مجھے یہ نہیں پتا کہ کس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہمارا بالکل سمپل سا پارس پوائنٹ ہے کہ ہم اوور آل پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے اس قسم کی محاذ آرائی۔ پاکستان میں اینڈ بلاک یہ جو ریزگنیشنز کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے یہ واپس اینڈ بلاک ریزگنیشن دے کے، اور اس کے بعد اتنے زیادہ 51 پروونشل اسمبلی اور 24 نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں کیا الیکشنز کرنا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ شکایات ہیں وہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے پارس، ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اپنے بھائیوں سے کہ جی ان کی شکایات ہو سکتی ہیں اور کچھ جائز بھی ہوں گی، اور ہم مانتے ہیں ایسا اتنا بڑا جب آپریشن ہوتا ہے تو اس میں ایسی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو شکایت ان کی حق بجانب ہو، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے نا۔ اگر یہ ہمیں یہ بتا دیں، سمجھا دیں کہ ریزائن کر کے اسمبلی سے باہر آ کے ان کے کیسے مسائل حل ہوں گے، اسمبلی میں رہیں گے، فورم ہے ان کے پاس موجود، وہ احتجاج کریں گے نا، چیف منسٹر سے مل سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، پھر احتجاج ہی کرتے ہیں، احتجاج ہی کریں گے، اور ان کی کچھ ان کے مطالبات نہیں ہیں، ان کی ایک پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ منظور کریں۔ دیکھیں نا، ہمیں پاکستان از اے فنکشننگ ڈیموکریسی، اور ہمیں سب کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں وہ آزادی ہے، وہ جو عمران خان کہتے ہیں حسنی مبارک کا ایجپٹ، پاکستان حسنی مبارک کا ایجپٹ نہیں ہے، یہاں کورٹس ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، ابھی الیکٹرانک میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کھل کے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ پوزیشن کو واضح کرتے ہیں۔ سر بالکل ٹھیک، شوکت یوسفزئی صاحب، سر کہا جا رہا ہے آپ لوگوں نے نا اہمیت بڑھا دی ہے ایم کیو ایم کی، اب حکومت سنے گی بھی اور بات بھی کرے گی۔ کہ ہماری نیت صاف تھی اور اللہ حق ہے، ایک ایک چیز سامنے آ رہی، جیسے کہ یہ کیس آ گیا پرویز رشید کی، ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی وہی ایم کیو ایم جو ہمیں کہتی تھی کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اسمبلی میں کیوں آ رہے ہیں، تو یہ تو ابھی انہوں نے بھی تو استعفیٰ دے دیا نا، اب یہ انتظار کس بات کی کر رہے ہیں؟ بس دے دے استعفیٰ، چلے جائے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، نہیں لیکن انتظار تو کر رہے ہیں نا اس بات کا، انتظار کر رہے ہیں آپ، یہ آپ مانیں، دوسری بات انہوں نے بات کی ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، لیکن مشاورت کے لیے 2 دن مانگ لیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں فیصلہ ہوتا ہے۔ سر دیکھیں وہی حکومت انہیں لانا چاہ رہی ہے جو آپ کو لانا چاہ رہی ہے۔ بے شک لائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ میں اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات جو اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے لیے گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا ہے کراچی میں۔ دیکھو کراچی میں آپریشن ہم نہیں کر رہے، فوج کر رہی ہے، مطلب فورسز کر رہی ہے۔ کراچی کے اندر اگر 90 سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ اگر وہاں سے کوئی دہشت گرد برآمد ہو رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا کون سا قصور ہے؟ سر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو آواز تو اٹھائیں اس کے خلاف۔ ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تو کراچی کے لوگوں کو ہمت دینے گئے ہیں اور انشاءاللہ موجود ہیں وہاں پہ۔ یہ چاہے ہم ہار گئے لیکن ٹھیک ٹھاک ووٹ لیا، اور آئندہ یہ جو دیکھے نا انہوں نے تو ظلم کی حد کیا نا۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ گئے ہیں آپ۔ میری بات سنیں، کراچی میں کتنے عرصے تک یہ ووٹ لیتے رہے؟ کراچی میں پانی نہیں ہے پینے کا، بجلی نہیں ہے، کیا حالات ہے وہاں کے لوگوں کا؟ یہ کو ہم نے بنایا یہ حالات؟ یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بڑے بڑے دعوے، یہ بڑی بڑی چیزیں، یہ خوف کا بھوت اب ٹوٹ رہا ہے کراچی کے اندر انشاءاللہ۔ یہ میرے بھائی ہیں، یہ بڑے اچھے ہوں گے اور ان کی جماعت بھی اچھی ہوگی، لیکن کراچی میں لوگ ان کے ساتھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ ایسے لوگ ان کو الگ کر دیں، آ جائیں، صحیح سیاست کریں ملک کے اندر، ویلکم کیا جائے۔ آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں؟ مشورہ کیا دے رہا ہوں، یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ آپ مجھے بتائیں کہ صرف ایم کیو ایم کے لوگ کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ یہ ایم کیو ایم پہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ بار بار الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ آخر یہ کہاں سے کیوں؟ یہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کو خود ہٹا دینا چاہیے۔ سلمان غنی صاحب، یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہی کیوں؟
ذرا ایک لائنر پہ ون لائنر جواب دے دیں آصف حسنین صاحب. جی میں سلمان غنی صاحب آپ کو ٹائم دیتی ہوں. جی آصف حسنین صاحب بات کیجئے. جی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو نیب کے جو کیسز ہیں 150 کیسز ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ ان کیسز میں سارے بڑے لوگوں کے نام ہیں جن کا تعلق پولیٹیکلی مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے ہے. وہی صورتحال سندھ میں ہے جو بڑے پیمانے پہ کرپشن اور لوٹ مار کے حوالے سے. اچھا اب یہ جو سارا ہے اس کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا. ان ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پی ایم ایل نون کے پاس تو ایک آخری حربہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کرتے رہیں اور اس سارے آپریشن کو جو ہے آن کرتے رہیں. ظاہر سی بات ہے کہ توجہ توجہ نہیں جائے گی. سلمان غنی صاحب یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہی کیوں پکڑے جاتے ہیں سر, اور کیا وزیر اعظم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کی باتوں کو وہ سن سکیں اور مان سکیں؟ دیکھیں پارس سے جو میرے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایم کیو ایم کو اسمبلی سے باہر نہیں جانے دیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ جس دن انہوں نے استعفے دیے ہیں پرائم منسٹر صاحب رات کو 8 بجے پاکستان واپس آئے اور انہوں نے اظہار ناراضگی کیا اپنے اسپیکر پہ ایاز صادق صاحب پہ کہ انہوں نے ان کے استعفے جلدی پکڑے کیوں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موو بڑی سنجیدہ ہے, لیکن کراچی کے اندر جو جاری آپریشن ہے اس پہ پرائم منسٹر صاحب کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے. تمام پولیٹیکل فورسز خود ایم کیو ایم نے اس کی تائید اور حمایت کی تھی. کراچی کا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے, یہ انہیں مان لینا چاہیے. وہ کرمنلز کے خلاف ہے, وہ بطاخوروں کے خلاف ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, لیکن جو کرمنلز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے اندر سے نکلنے چاہیے. کراچی میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. باقی جو 150 لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور اس لسٹ پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے جو فاروق ستار کو ڈی جی رینجرز نے بھجوائی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلر ہے یہ ان کی جماعت کے اندر موجود ہے, یہ ان کے حوالے کیے جائے. ٹھیک, سلمان غنی صاحب, آصف حسنین صاحب, محمد زبیر صاحب, سر جلدی سے ختم کریں. جی بھارت اس کی بھی کارروائی ہو جو ٹارگٹ کلنگ میں ایم کیو ایم کے لوگ مارے گئے ہیں, یا رشید گوڈیل پہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے, جو ہمارے بالکل بہت ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹیسٹ کیس بن جائے. اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے, بڑے نام انشاءاللہ یہ اور بھی ایکسپوز ہونی چاہیے. بالکل کارروائی نہیں ہوں گی تو ہم اس کے خلاف بھی نکلیں گے. جی بہت شکریہ. رشید گوڈیل کے ملزموں کو ٹیسٹ کیس بنا کے پکڑا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رشید گوڈیل پہ حملہ کیا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.